बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। रमज़ान मेहमान के इस ट्रांसमिशन में एक मरतबा आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा उन्वान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तय्यबा के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आपका रहन सहन, आपका बोल चाल, आपका अपने बाबा के साथ गुफ्तगू किसका तरीक़ाकार क्या था, किस तरीके से उस वक्त की ख़वातीन आपसे मुतासिर होती थी, और आपकी शर्म व हया जिसके बारे में कुरान पाक में कस्में खाई गई हैं, जिसके बारे में न जाने कितनी अहादीस हैं, आखिर वो क्या ऐसी तरबियत थी जिसका आज तक वो अमल कोई ऐसी खातून नहीं अपना सकी जिसे हमें मुस्लिम ख़वातीन को स्पेशली अपनाना चाहिए। हमारे साथ आज की शख्सियात का मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर, इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा पीर तनवीर हुसैन मोहम्मदी साहब, चेयरमैन पीस मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरफेयर हारमनी के हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा के ऊपर आज की हमारी गुफ्तगू है। अल्लामा साहब, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, जैसे ही वो तशरीफ़ फरमा होती थी, कमली वाले मुस्तफ़ा अपनी कमली बिछा दिया करते थे। मोहब्बत और वो लगाव, इसकी क्या वजूहात थी? अब्दुर्रहमान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी भी बिनते रसूल का जब जिक्र आता है तो दिल मुनव्वर हो जाता है, लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब जिक्र आता है तो सीना जो है नूरुन अला नूर हो जाता है। आप हजूर नबी करीम आका नामदार सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनसे बेपनाह मोहब्बत है। बाकी सबको, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एजाज़ात दिए। बीबी फ़ातिमा ज़हरा का एजाज़ जो है वो सबसे निराला है। फरमाया कि वह फ़ातिमा बिज़अतुम मिन्नी, ये जो नन्ही दौड़ती चलती फिरती फ़ातिमा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरे दिल का सुकून है। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ बड़ी ही बेपनाह मोहब्बत थी। शाबे अबी तालब की जब घाटी में 3 साल आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारने पड़े, उस कैद तन्हाई में ये चारों बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। शाबे अबी तालब का जो ज़माना है, ये अहलियान मक्का ने आपका मुआशरती बाइकाट किया था। अब ना खाना पीना आ सकता है, ना जा सकता है। सीरत की किताबों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी झोली इस तरह फैला कर खड़े हो जाया करते थे, और हवा जो है वो पत्ते उड़ा कर लाती और झोली में भर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन बनात को जाकर कहते कि ए रुकैया, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए फ़ातिमा, आओ इन पत्तों को खाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दावत भेजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाँ इस दीन इस्लाम की आबियारी के लिए आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ आपकी अज़वाज और आपकी बनात ने भी आपके साथ साथ ऐसी कुर्बानियाँ दी जो सीरत ख़वातीन के लिए मशअले राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या मैं आपको होशगुजार कर दूँ, मेरे जहन में आ गया। तारीख़ की किताब बिदाया व नहाया में ये लिखा हुआ है वाक़या।
عبد الرحمن صاحب، ایک دشمن ہوتا ہے بے غیرت اور ایک غیرت مند ہوتا ہے. جو بے غیرت دشمن ہوتا ہے نا، وہ اس کی نظر میں وہ کہتا ہے آل از فیئر ان اینیمیٹی. جیسے عام مشہور ہے بات کہ دشمنی اور محبت میں سب جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بے غیرت دشمن ہوا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو غیرت مند دشمن ہوا کرتا ہے اس کی دشمنی صرف دشمن کے ساتھ ہے. جو بغیرت دشمن ہے وہ آپ کے خاندان کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے. مشرکین مکہ میں سے جو سب سے بڑا بغیرت دشمن تھا وہ عمر بن ہشام المعروف ابو جہل تھا. 6 سال کی عمر ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ کی گلیوں میں کھیل رہی ہیں. اس 6 سال کی عمر میں وہ ظالم دشمن آیا. اس کے دل میں نفرت تھی، بغض تھا، حضور سے نفرت تھی، حضور کی وجہ سے آپ کی اولاد سے نفرت تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا 6 سال کی بچی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ایک تھپڑ مار دیا. اور ایک نوجوان کڑیل نوجوان کا 6 سال کی بچی کو تھپڑ کا لگنا، وہ پورے 5 انگلیوں کے نشان جو ہے وہ چہرے پر ثبت ہو گئے. آپ روتی ہوئی گھر میں تشریف لائی. ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ غم سے بھر گیا. بچی سے کہا بیٹا جا اپنے چچا ابو سفیان کے گھر چلی جا. بچی اسی حالت میں جو ہے وہ ابو سفیان کے گھر گئی. ابو سفیان گھر پہ موجود نہیں ہے، حالانکہ دشمن ابو سفیان بھی ہے. غیرت مند دشمن اور بغیرت دشمن کا تذکرہ ہوا. دشمن ابو سفیان بھی ہے. اب یہ چھوٹی سی بچی جب گھر پہ گئی، ابو سفیان گھر پر موجود نہیں ہے. ان کی بیوی نے پوچھا، مائی ہندا نے، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسے میں کھیل رہی تھی تو ابو جہل نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے. مائی ہندا نے بچی کی انگلی پکڑی، مکہ کے بازاروں کے اندر ابو سفیان کی تلاش جاری ہے. ابو سفیان مل جاتے ہیں. کہا کہ ابو سفیان اس وقت تک گھر نہیں آنے دوں گی جب تک اس بچی کا بدلہ نہ لے لو. اب اس بچی کی انگلی جو ہے خاتون جنت کی انگلی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انگلی ابو سفیان کے ہاتھ میں. ابو جہل کی تلاش جاری ہے. مل گیا ابو جہل. ابو سفیان نے جا کر اس کو دونوں ہاتھ اس کے پکڑ لیے، باندھ لیے. بچی سے کہا اس کو تھپڑ مار. بچی نے تھپڑ مارا. بچی کا تھپڑ ایک نوجوان آدمی کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی نشان نہ پڑے. پھر ابو سفیان نے خود اپنے ہاتھ سے تھپڑ مارے. بچی خوش ہو گئی اور خوشی خوشی جو ہے اپنے بابا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. تو انہوں نے سوال کیا کہ بیٹی کیا گزری؟ کہا کہ ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا. اللہ کے نبی اس وقت خوش ہوئے اور آپ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ مولا ابو سفیان کی اس نیکی کو مت بھولانا. یہی تو وجہ تھی پھر فتح مکہ پر جو ہے ابو سفیان کا گھر بیت الامن بن جاتا ہے، دار الامان بن جاتا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت کو اٹھائیں تو آپ کا بچپن نرالا، آپ کی جوانی نرالی، آپ کا نکاح نرالا. آپ کا جو ہے نکاح مسجد نبی میں ہوا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات شیخین کے مشورے پر رشتہ مانگنے کے لیے آئے. حضرات شیخین ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا جہیز دینے کے لیے کیا ہے؟ جہیز دینے کے لیے کیا ہے؟ ادھر
جہیز کا سارا بوجھ بچی کے والدین پر ہوتا ہے. ادھر دولہا سے سوال ہو رہا ہے کہ جہیز دینے کے لیے کیا ہے. تو حضرت مولا علی کی زرہ بیچ کر جہیز تیار کیا گیا اور 500 جو ہے 500 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا اور آپ کے نکاح کے گواہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پروفیسر، گفتگو ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے اوپر، بچپن کی بات کی. مزید اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اس میں ایڈ کریں، روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تمام مکاتب فکر کا بہت قریب کا تعلق ہے، بہت قریب سے ان کے ریچولز بھی جانتا ہوں اور چیزیں سمجھتا ہوں. بدقسمتی ہم مسلمانوں کی کیا ہے کہ ہمیں جن بڑی ہستیوں کے ساتھ تعلق میں جوڑا گیا، جس نبی کی امت میں اتارا گیا، بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا پیار، اپنی تعلیمات، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ عقیدت تک رکھتے ہیں. عقیدت سے آگے نہیں بڑھتے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، بہت ضروری ہے. لیکن اللہ نے آپ کو دنیا میں صرف پہلی جماعت پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، پرائمری کے لیے نہیں، پی ایچ ڈی کے لیے بھیجا. بڑی بات کرنا ہے تو فاطمہ پہ پی ایچ ڈی کرنا. میں آپ دیکھیں کوئی ایک بھی نہیں ہوئی. میں ادھر خانہ فرہنگ میں ایک بہت بڑا اہتمام کیا گیا ایک دفعہ، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ خواتین ایلیٹ کلاس سے ہیں. تو ان دنوں ایک فلم سٹار ایشوریہ رائے، تو میں نے کہا کہ ایشوریہ رائے کو جب آپ ماڈل کریں گی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت آپ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہیں؟ جب اٹھنا بیٹھنا ایشوریہ جیسا بنائیں گی، وہ کیا پہنتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیسے منہ ہلاتی ہے، کیسے بال بناتی ہے، تو پھر سیدہ کا نام لینا شاید کچھ سوچنا چاہیے. کیا بڑی بدقسمتی ہے. کل بھی میں نے کہا تھا نا، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. اس بات کو سننے کا حوصلہ صرف ایک شخص میں، اہل تشیع میں افتخار نقوی صاحب بہت بڑا نام ہے، اس شخص نے حوصلے سے میری بات سنی. اتنے حوصلے سے سنی کہ لاہور پہنچنے سے پہلے میں حاج الحسین میں جو محرم کا پورا عشرہ تھا، وہ انہوں نے سیرت حسین پہ مجھ سے بات کرائی. محبت حسین، عقیدت حسین ملے گی. کوئی شیعہ اسکالر مجھے یہ بتائے کہ سیرت حسین کیا ہے، کوئی ایک کتاب بھی نہیں ملی. بڑی بات، سبحان اللہ. ہاؤس میں جب مجھے ایوارڈ ملا تو وہ ایک ہیں ہما تقوی، نقوی تو لوگوں نے بہت سنا ہے، تو وہ کہنے لگے جی کہ پہلی کتاب میری آئے گی. میں کہ نہیں، آپ نے مجھ سے سن کے کہا ہے پہلی کتاب میری آئے گی. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھس گئیں تھیں برتن دھو کے اور مشقت کر کے. اور ادھر ہماری بیگمات کیا کرتی ہیں، سیدہ کے غم میں رو رو کے ہلکان ہو جاتی ہیں، لیکن نیل پالش نہیں اترنے دیتی. تو جب تک ہم سیرت و کردار کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لائیں گے، ہم ان ہستیوں کا نام لے کے رو تو سکتے ہیں، محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں. ابھی جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت واقعات بتائے، لیکن یہاں پر سیرت غائب ہے. سیرت ہے کیا؟ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں سیرت کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے اچھی، پختہ، مفید عادات جو کنٹینیو بھی رہے. تو وہ تو اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، تو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ ان میں صبر انتہا کا تھا. ہماری خواتین میں کیا ہے؟ وہ شوہر کی جو عزت کرتی تھیں ہماری خواتین کرتی ہیں. تو پھر کس بات پہ محبت کے دعوے کرتی ہیں؟ اس گود میں پلنے والا بچہ جس کو جنت کا نام حسین دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میرے سیرت حسین پہ جو آڈیوز ہیں جی، اس میں ویڈیوز مل جائیں گی کہ ان کی حاضر جوابی کس لیول کی ہے، اور ایکوریٹ کتنی ہے، اور فل آف لاجک کتنی ہے. سبحان اللہ. آپ سے جب ان کی والدہ کا، سیدہ کا انتقال ہوتا ہے تو حسین، جناب حسین، امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ کوئی اندازہ ہو تھوڑا سا؟ 6 سال. 6 سال کا بچہ، ذرا سوچیں کہ سوال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا معلم ہے، جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی. آپ نے پوچھا حسین یہ بتاؤ تم اعلیٰ ہو کہ ہم اعلیٰ ہیں؟
6 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ وہ کہنے آپ کی ماں جو ہے وہ نبی کی بیٹی، آپ کو بڑی اس پر ہے. وہ پوچھا آپ کے نانا نبی ہیں؟ آپ کا باپ کیا ایک نبی کا داماد ہے؟ تو کچھ 7-8 سوال جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ ہاں تم اعلیٰ. تو ذرا دیکھیے کہ اس ماں نے تربیت کرتے ہوئے بچے کو اس عمر میں کیا سکھایا. ہماری کتابیں خالی ہیں ان سے، تحقیق کی کوئی کوشش نہیں کرتا. 10 کتابیں اکٹھی کر کے ہم 11ویں کتاب جب بناتے ہیں تو اس میں عقیدت ہوتی ہے اور لفظ آگے پیچھے کیا جاتا ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈل بدل گئے. ہمیں اپنے رول ماڈلز جو ہیں جن کو ہیرو کہتے ہیں وہ فلمی ہیرو نہیں ہونے چاہیے، وہ سب نقلی کام ہوتا ہے. یہ آپ اشتہار میں کسی کو جو کھاتا پیتا یا کریم لگاتا دیکھتے ہیں، عملی زندگی میں وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہیں. تو اس لیے وہ سب نقلی ہیں. سیدہ کی سیرت اصلی ہے. اگر کسی عورت نے کامیاب عورت بننا ہے، بہترین عورت بننا ہے تو کاپی کرنا پڑتا ہے نا. جنت کی سردار کا ٹائٹل اسی دنیا میں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نیپوٹزم جسے کہتے ہیں نا، اقربا پروری، اس بنیاد پہ نہیں دیا. سیدہ کا کردار اس قدر اعلیٰ ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ قابل تقلید ہے. لیکن میری خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی کہ سیدہ کو ماڈل کریں. جب ماڈل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں ان کے راستے پہ چلنا. صاحب یہاں سے گفتگو بڑھائیں گے کہ وہ ماڈل کو کس طریقے سے، وہ راستے کون کون سے ہیں جو آج کل کی خواتین نے اپنانے ہیں اور کس طریقے سے اپنانے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جانب بڑھیں گے. حافظہ افشاں سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نذرانہ پیش کریں. شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے. نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے. یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا. یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا. خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. تمہارے نام جو اتری ہے آیت تطہیر، آپ کے نام جو اتری ہے آیت تطہیر، یہ بے مثال کرامت ہے فاطمہ زہرا. یہ بے مثال کرامت ہے
فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت ہے، فاطمہ زہرا خدا کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا تمہارے بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے، حیا کی چادر عزت ہے، فاطمہ زہرا حیا کی چادر عزت ہے، فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں، زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں، رسول پاک کی عطرت ہے، فاطمہ زہرا رسول پاک کی عطرت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر رفرف صاحب اسلامک مذہبی اسکالر اور پیر تنویر حسین محمدی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس موقع کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ماڈل کس طریقے سے آج کی خواتین ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، تو پلیز پروفیسر صاحب مزید اس کو آگے بڑھائیں کہ کس طریقے سے اپنا رول ماڈل بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو کلام سنا اس سارے میں جناب سیدہ سے عقیدت کا اظہار تو مل رہا ہے، کہیں ایسا اظہار نہیں مل رہا کہ ہم آپ کے راستے پہ بھی چلیں گے، عزم تک نہیں مل رہا، چلنا تو بعد کی بات ہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ لکھنے والوں کا ہے کہ ہم نے ان کے کردار کو کس طرح سے ایسی چیز بنا کے رکھ لیا ہے، ایسی چیز بنا کے رکھ لیا ہے جس طرح قرآن کو ہم بہت اونچا رکھ دیتے ہیں نا کہ ہماری کمر بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بہترین اسوہ کہا گیا۔ ہم یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں تیرے واری جاواں پر تیرے عملاں دے نیڑے کدی نہ جاواں، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، تو پھر کہنا بھی تو منو ہوتا، وہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے رول ماڈل بننے کے لیے وہ سارے کردار ہیں۔ بطور بیٹی اگر اچھی بیٹی بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے بطور بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیسے کی اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے اسٹیبلش کیا، یہ استادوں کا علماء کا کرام ہے کہ وہ بچیوں کو بتائیں۔ اور خواتین اساتذہ پہ یہ ذمہ داری مردوں کی نسبت زیادہ آتی ہے کیونکہ وہ براہ راست بچیوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیدہ کی سیرت جو ہے کہ وہ کیسی بیٹی تھی، پھر اس کے بعد وہ بہن کیسی تھی، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، پھر وہ بیوی کیسی تھیں۔ یہ رول ماڈل میں بطور بیوی کاپی کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ میں میرج کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں۔ میرج کاؤنسلنگ رشتے کرانا ایک الگ کام ہوتا ہے، ان ہوئے رشتوں کو سنبھالنا اور چلانا، ان کا وجود قائم رکھنا، تو اس میں سیدہ کی سیرت جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتا دے گی
کہ خامد کے وسائل پہ کس طرح سے آپ نے انحصار کرنا ہے کہ اس کے وسائل سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کرنا. وہ باہر سے جب گھر آتا ہے تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے, نہ کہ آتی شکایتیں. قطع کلامی معاف پروفیسر صاحب, آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں جو لڑکیاں ہیں ان کو مکمل آزادی ہے, وہ جینس پینٹ پہنتی ہیں, ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور لڑکوں جیسے کپڑے پہن سکتی ہیں اور اسی طریقے سے اپنے سوسائٹی میں اپنا چال چلن رکھ سکتی ہیں, تو وہ ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کریں گی؟ وہ فاطمہ نام رکھنے سے نہیں ہو سکے گا. وہ کردار فاطمہ اور سیرت فاطمہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے ہم سب کی, جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں, خاص طور پہ جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں, جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو میں نے ان کے پہلو بتائے ہیں, بیٹی, بہو اور ماں اور بہن, ان چاروں رشتوں میں انہوں نے کیا کیا. اگر محبت کا حق نبھانا ہے تو پھر اس طرح سے نبھایا جائے گا, ورنہ نہیں نبھایا جائے گا. اب ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. ہم جذبات کا اظہار ہی کرتے ہیں نا. ابھی یہ کیا ہوا, جذبات کا اظہار تھا. واقعات سناتے ہوئے میں نے بہت غور سے دیکھا, کیونکہ میں چہرے پڑھنے کا فن جانتا ہوں. ان کے دل سے وہ باتیں اٹھ رہی تھیں اور بڑے ہی زیادہ اٹیچمنٹ کے ساتھ تھے. تو یہ ہم یہاں تک رہتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو سیرت فاطمہ رنگین خیالات سے نہیں آئے گی. اچھا علامہ صاحب, جس طریقے سے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقیدت ہونا ٹھیک ہے لیکن کردار اس سے بھی زیادہ اہم ہے, کیا عقیدت اور کردار پیرالل چلنے چاہیے یا پھر کردار سب سے پہلے اس کے بعد عقیدت میں آنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب بڑے, ان کی بات بڑی, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے سیرت پر بات کی, کریکٹر پر بات کی, عمل پر بات کی. قرآن مجید بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ تم بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اصل عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اصل چیز تو عبد الرحمن صاحب عمل ہے. کیا بات ہے. سیدہ طاہرہ نے جو عمل کر کے دکھایا. اب قرآن مجید میں جو آیت آئی پردے کی, اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح حکم دے رہے ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے میرے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو. پروفیسر صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں, زوجہ ایک کو کہتے ہیں, ازواج جمع کا صیغہ ہے. کہہ دیجئے اپنی ازواج کو. ہمیں قرآن سے معلوم ہوا کہ حضور کی بیوی ایک نہیں ہے, زیادہ ہے. سبحان اللہ. و بناتی کا, بنت ایک کو کہتے ہیں, بنات جمع کا صیغہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ بیٹی ایک نہیں ہے, بیٹیاں زیادہ ہیں. و بناتی کا و نساء المؤمنین, اور تمام مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے. پہلے حکم نبوت کی ازواج پر آیا, دوسرا حکم پیغمبر کی بنات پر آیا, تیسرا حکم وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اب قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ اپنے جسموں کو جلبابوں میں چھپا لیں. وہ خاتون جنت آج جن کی ہم عقیدت کی بات کر رہے ہیں, جب یہ اہل بیت کا کارواں کل پل صراط سے گزرے گا, اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو, خاندان نبوت پل صراط سے گزر رہا ہے. وہ فاطمہ الزہرا. ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہماری عورتیں تو نیل پالش نہیں اترنے دیتی, ٹھیک ہے نا. حکم کہاں آ رہا ہے, اپنے آپ کو پردے میں چھپانے کے لیے پیغمبر کی بیٹیوں پر آ رہا ہے, آپ کی ازواج پر آ رہا ہے, امہات المومنین پر آ رہا ہے. لیکن علامہ صاحب یہاں پردے کی جو بات کر رہے ہیں, جو آج کل کے دور میں اگر ہم پردے کی بات کرتے ہیں خواتین کے ساتھ, تو وہ کیٹاگوریکلی ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ آنکھ میں ہونا چاہیے, حیا جو ہے آنکھ میں ہونی چاہیے. وہ یہ دو جملے ملتے ہیں, دل میں ہونی چاہیے. نہیں, پردہ دل اور آنکھ کا ہونا چاہیے. میرا ان اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, کیا تمہاری نظر بناتے رسول سے زیادہ پاک ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا تمہارا دل بناتے رسول سے زیادہ پاک ہے؟ ٹھیک ہے. جب اللہ نے ادھر حکم میں ابتدا کی ہے, اللہ اکبر. عورت ایک ہے, عبد الرحمان بھائی
عورت ایک ہے تاریخ اسلام، نام ہے اس کا اسما بنت امیس، یاد رکھیے گا پھر پوچھوں گا میں کیا نام ہے؟ اسما بنت امیس، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیوی ہیں حضرت جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، آپ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو۔ آپ کی جو بیوی ہیں اسما بنت امیس، یہ بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اپنی اس بیوہ بھابھی کا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کروایا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کی آپس کی محبت ہے۔ اب خاتون جنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ تک اس دنیا میں رہی۔ آپ بیمار ہو گئی، آخری وقت ہے، آپ کی تیمارداری کس نے کی؟ اسما بنت امیس نے، ٹھیک ہے، اسما بنت امیس نے۔ آپ کا دوا دارو کس نے کیا؟ اسما بنت امیس نے۔ اب خاتون جنت کیا کہہ رہی ہیں اسما سے؟ نے کہا اسما میرا جب جنازہ اٹھے میری میت پر بھی کسی غیر محرم انہوں نے کہا بی بی میں اس کا بندوبست کر دوں گی، کہا کر نہیں دوں گی، مجھے کر کے دکھاؤ، مجھے ایسا نقشہ بنا کر دکھاؤ۔ حضرت اسما بنت امیس کھجور کی شاخیں توڑ کر لائی اور چرپائی کے اوپر کوہان کی طرح لگا دی دونوں طرف سے، کہا کہ بی بی اس طرح چرپائی بنا کر اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، آپ کی میت پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عبد الرحمن بھائی بات ہے عمل کی، سوچنے کی بات ہے۔ آج لفاظی اور آپ سے عقیدت وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی ایمان کا۔ پروفیسر میں اسی گفتگو کو آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا تاکہ یہ مزید گفتگو میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکے۔ جیسے پردے کی بھی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس دور کی جو بیٹیاں ہیں اپنی مائیں جو ہیں اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں گی، یا اپنی بہنوں کو، بھائی جو ہے اپنے باپ اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں، بھائی اپنی بہنوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ اگر والد محترم اپنی بیٹی کو ایسی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ تو پہلے بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، پہلے اپنا حلیہ تو ٹھیک کریں۔ تو اس چیز کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ جب قاضی صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے جیل کا منظر یاد آ رہا تھا، کیونکہ میں پاکستان کی جیل پریزنز اکیڈمی کے جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگز کراتا تھا۔ تو بالکل شروع میں جب میں نے پہلی دفعہ ٹریننگ کرانی تھی تو میں نے کہا کہ میں نا کچھ وقت جیل میں مجرموں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ اس میں جو ریپ کے مجرم تھے، یہ بہت دھیان سے سنیے گا، خواتین سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا کہ انہوں نے مجھے جواب کیا دیا۔ پہلے آپ دین کی طرف آئیں، جیسے کل بھی آپ نے جتنے سوال کیے تو میں نے کہا تھا کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، یہ ممکن ہے مجھے نہ آتا، ممکن نہ آتا۔ تو پردے کے حکم میں سب سے پہلی چیز جو آئی وہ کیا کہا گیا کہ اپنی اوڑھنی کہاں ڈالو؟ سینے پہ۔ ریپ کے جتنے مجرم تھے ان کی اکثریت نے مجھے بتایا کہ جی وہ سینے نے اٹریکٹ کیا تھا۔ باقی تفصیلات میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں پھر کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہیں جی کہ آنکھ میں پردہ اور شرم ہے؟ وہ آنکھ کا اور خیال کی شرم اور پردہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے، لیکن آپ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان سے بڑھ کے تو کسی کو نہیں تھا۔ دیکھیں نا، جو امت کی ماں ہے، پھر سیدہ کی جو جنت کی سردار ہے، کون سا شخص ہے جو برے خیال کا خیال بھی تصور میں لا سکتا ہے؟ تو وہ بھی اپنے پردے کا کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہوا، ٹرمینالوجیز چینج کی گئی ہیں۔ میرا سائیکالوجی بھی چونکہ فیلڈ ہے جی، میں فاؤنٹین ہاؤس ایک دنیا کا مانا ہوا ادارہ ہے، 2018 میں پوری دنیا میں سب سے بیسٹ ادارہ ڈکلیئر کیا گیا ہے سائیکالوجی کے حوالے سے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیے گئے ہیں؟ یہ جو نگاہ کے پردے کی بات آ رہی ہے نا، تو برائے کرم خواتین اور مرد دونوں اپنی اپنی جگہ پر سنیں۔ مرد کے لیے یا عورت کے لیے سب سے بڑی گالی جو ہے نا وہ باسٹرڈ ہے، اس کو حرامی کہنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے دنیا میں۔
ہمارے مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیے گئے کہ لو کڈ اس کا نام رکھ دیا گیا, سوچ ہی بدل گئی, رشوت کو گفٹ کیا کہا جانے لگا. تو اس طرح سے پھر سوچیں کیسے بدل دیے, کیونکہ انسان, حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, میں اپنی اکثر ٹریننگز میں جو سائیکلوجی سے متعلق ہوتی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خیال کے بارے میں بڑا محتاط رہے, کیونکہ خیال الفاظ میں ڈھلتے ہیں, الفاظ جو ہیں وہ اس کو عمل پر ابھارتے ہیں, عمل کی ریپیٹیشن جو ہے, کنٹینیوشن آف ایکشن بیکمز یور ہیبٹ, اور وہی عادت جو ہے وہ آپ کی شخصیت اور الٹیمیٹ کردار بن جاتا ہے. سوچ کا اچھا ہونا اپنی جگہ. میرے بزنس پارٹنر جو سب سے پہلی کمپنی میں نے بنائی تھی, وہ بندہ 23 سال امریکہ ڈیل کارنیگی میں رہا. قائد صاحب آپ ضرور کوٹ کیجئے گا. کہنے لگا یار ایک دن میں بیٹھا تو میں نے, ایک عورت اندر آئی تو میں نے کہا بہن کس سے ملنا ہے؟ تو کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں. اس کا حلیہ اتنا کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی اس پرکٹی کو ہوا کیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی کوئی سہیلی امریکہ میں اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف کے پاس لے کے گئی, جس کو 1 سال ہوا تھا مسلمان ہوئے. 1 سال کا مسلمان جو ہے, اس نے کوئی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی, اس نے لیمو کاٹ کے, ایک ثابت لیمو رکھا اور ایک کٹا ہوا رکھا, اور اس نے میری بیوی سے یہ پوچھا, جو اس کی بیوی نے آ کے بتایا, کہ کس کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا؟ کٹے ہوئے لیمو کو دیکھ کے. تو اس نے کہا کہ اگر تم بے پردہ رہو گی تو وہ اسی طرح سے ہی ہوگا. کہتا ہے کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ امام کعبہ نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے, تم اتنے معزز گھرانے سے امریکہ آ کے تم اپنی, کوئی بات اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی, لیکن اس دن وہ آئی ہے تو عورت بالکل چینج ہو گئی. تو دل سے جب ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اور کہنے والا باعمل ہوتا ہے تو پھر چیزیں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد پردے کے بارے میں ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو شاید آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے, تو بہت کچھ جو کہا گیا, ہاں اس کو مختلف نام, پردے کا نام دے کے عورت اور مرد کے درمیان رابطہ ختم کر دینا, میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. اس کی ایک ہی مثال دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں سارے صحابہ جو آپ کو سیف گارڈ کر رہے تھے شہید ہو گئے, اور وہ جو کافر سالار تھا وہ آپ کی طرف بڑھا کہ اب کوئی نہیں اس کو بچا سکتا, تو سامنے کون آیا؟ ایک عورت تھی. اس عورت نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا, جبکہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی جنگی سامان کے اعتبار سے. اس کے وار کو انہوں نے برداشت کیا, اور پھر خود اس قدر زوردار وار کیا کہ زرہ جو تھی اس کے اندر سے بھی اس کو زخم ہو گیا. تو اس عورت نے وہ تلوار جو ہے وہ کمرے میں, کچن میں بیٹھ کے چلانا سیکھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب اونٹ گزرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جاتے تھے. وہ ایک بزنس لیڈی تھی. تو اس لیے پردے کو یا عورت اور مرد کے تعلق کو اسلام نے بنیادی طور پہ, میں اپنی بات کو کیپ کرتا ہوں, اس میں آپ کے ہزاروں سوالوں کے جواب آ جائیں گے. قرآن کی کل تعلیمات جو ہیں وہ ڈوز اور ڈونٹس پہ ہیں. حدود بتا دی, یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. کھانے پینے سے منع نہیں کیا, لیکن یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا. ازواجی تعلق تمہاری صرف زوجہ تک ہے, وہ حدود دے دی گئی نا. نکاح اور زنا جو ہے دونوں میں ایکٹیویٹی سیم ہے, آؤٹ کم بھی سیم ہے, لیکن ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک اللہ کے نبی نے کہا النکاح من سنتی. جہاں جب سینے پہ ہاتھ مارا نا آپ نے, الف لام جہاں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پوزیشن لے رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہے, میں ہوں اس کا مالک. تو ہم بنیادی تعلیمات کو جب تک نہیں سمجھیں گے, عقیدت سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا. کچھ لوگ میری گفتگو سے یہ بات لیتے ہیں کہ عقیدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جس کی ہم عزت نہیں کریں گے اس کا کہنا کیسے مانیں گے؟ بے شک. تو عقیدت اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, اس سے آگے بھی جانا ہے. پرائمری کے لیے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا, اللہ نے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا, اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم بڑھیں گے اور ہم حافظہ سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, 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 محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ.
باوجود، اختیار کل کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لا الہ چومنے لگا، لا الہ چومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر رفرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ پیر تنویر حسین محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، اور اس وقت ناظرین بھی اسی بات کے منتظر ہوں گے کہ یہ محض باتیں گفتگو تک بہت اچھی لگ بھی رہی ہیں اور لوگ اسے سن بھی رہے ہیں، پریکٹیکلی لائف میں ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے علماء دین کا بڑا اس میں ہاتھ ہونا چاہیے، تو وہ کہاں اس میں دور ہیں، اور کیوں، کیا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دوری ہے عوام کی علماء دین کے ساتھ دوری کی، اور جس کی وجہ سے لوگ اس کو سیکھ نہیں پا رہے، سن نہیں پا رہے، اور اپنے اوپر ایک وہ ٹھپا لگوا لیتے ہیں کہ مولوی دی گل نہیں سننی تے اگر گل سنیں گے تو پھر نہ پھنس جاؤں گے۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے عبد الرحمان بھائی۔ بات یہ ہے کہ جس طرح بھی پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ بات ساری جو ہے وہ عمل کی ہے، ایک بات ضمناً آ گئی، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جس وقت آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امام حسین کی عمر 6 سال ہے، امام حسن کی عمر 8 سال ہے۔ ہم اٹھائیں سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں، ہمیں وہی احادیث ملتی ہیں جو جمعے کے خطبے میں بھی بیان ہوتی ہیں، چند ایک واقعات ہیں، چند ایک واقعات۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چاہے وہ سنی عالم دین ہے یا وہ شیعہ سکالر ہے، یہ 6 سال کی سیرت بیان کر کے سیدھا واقعہ کربلا پہ جائے گا، جہاں حضرت امام حسین 58 سال کی عمر میں شہید ہوتے ہیں۔ بیچ کے 52 ایئرس کدھر گئے؟ ایسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، بیچ کے 52 ایئرس کدھر گئے؟ 52 سال، کہ ان 52 سالوں میں حسنین کریمین کیا کرتے رہے؟ ان کا علمی قد کتنا بڑا تھا،
ان کی علمی تحقیقات کتنی زیادہ تھی، ان کا مقام حدیث میں حدیث بیان کرنے میں کیا مقام تھا، اور ان کا جو ہے جہاد اسلامی کے اندر کون کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے، ان کا فنون حرب میں آپ کا کیا مقام تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ کے صفحہ سے غائب۔ اور آپ کا اپنے دور کے خلفاء کے ساتھ رویہ اور طریقہ کیا تھا، آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر صدیق کا دور حکومت آیا، حضرت عمر فاروق کا آیا، عثمان غنی کا آیا، یہ تمام خلفائے راشدین کے ادوار ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ تو یہ ایک قابل تحقیق چیز ہے، اس پر میں دعوت فکر دوں گا سنی لوگوں کو بھی اور اہل تشیع کو بھی، تاکہ اس پر تحقیقات کی جائیں اور سیرت حسنین کریمین کھول کر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے، تاکہ یعنی کہ سب لوگوں کی روزی روٹی بند، سب چیزیں ٹھیک، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا۔ علامہ صاحب تو باقی دوسری بات آپ آ رہے تھے کہ کردار کی طرف، کہ علماء اکرام، جیسے کل کے پروگرام میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اسکول کالج یونیورسٹی ہو یا مدارس دینیہ ہو، یہ دو ایسے ادارے ہیں نا جہاں سے ہمارے بچے نکلتے ہیں، رہنما نکلتے ہیں، ان دونوں جگہوں سے، دونوں انسٹیٹیوشن سے تزکیہ نکل گیا۔ یہ جو ٹیوشن کا کنسیپٹ ہے، میں نے 89 میں میٹرک کیا ہے، میٹرکولیشن کیا ہے، پھر 91 کی میری انٹرمیڈیٹ ہے، 93 کی گریجویشن ہے، 95 کی ماسٹر اکنامکس ہے، ٹھیک ہے جی، پھر 2012 کی جو ہے ایم اے اسلامیات ہے، پھر ایم فل ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 89 سے میں آپ کو کاؤنٹ کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ٹیوشن کا کنسیپٹ آیا تھا، ورنہ اساتذہ اتنے مخلص ہوتے تھے کہ ہمارے ایک استاد تھے انگلش کے، کلاس 6 سے ہم نے ABC پڑھنا سیکھی تھی، کلاس 6 سے۔ الحمدللہ ہماری جو بنیاد بنی پہلے 3 سالوں میں، آج ہم ایم اے کا لٹریچر پڑھتے ہیں اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے پڑھتے ہیں، ایم اے انگلش کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جیفری آرچر کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم علامہ صاحب موضوع سے ہٹ رہے ہیں، میں چاہوں گا موضوع کے اوپر آئیں کیونکہ وقت کم ہے اور گفتگو زیادہ ہے۔ تو بات میرے محترم تھی کہ عمل کی علماء اکرام مدارس دینیہ کے اندر یا سکول کالج یونیورسٹی کے اندر یہ پورے معاشرے کو مل کر ایک رول ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ پورے معاشرے کو مل کر یہ رول ادا کرنا ہوگا، یہ ہم ہر جگہ پر، ہر ممبر پر، ہر ٹی وی چینل پر، ہر جگہ پر، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، کوئی گروپنگ ہو، کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہو، پروفیسر صاحب یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ رول مل کر ادا کرنا، وہ ملنا کب ہے اور کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں ملنا۔ سچ تو یہ ہے، میں نے پاکستان کی نمائندگی کی مشہد میں، امام رضا کے ایک کانفرنس تھی، تو اب میرا پہلی دفعہ وہاں جانا تھا، احمدی نژاد کا دور تھا، اس سے بھی ملاقات طے تھی، تو میرے دل میں آیا کہ جس طرح میں یہاں جس مسلک میں جاتا ہوں، لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو اپنی اہمیت منوا لیتا ہوں، تو میں سارے مکاتب علم کے بعد ایک صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے مسلک سے تو پکی بات ہے نہیں ہو، چونکہ تم کسی ریفرنس سے میرے پاس آئے ہو، میرے مسلک سے ہوتے تو مجھے جانتے ہوتے۔ پھر انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے مسلک کا نمائندہ، باقی جتنے بھی آپ اس کے نمائندے بن جائیں، آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میاں علماء تمہارے ہوں یا ہمارے ہوں، دے آر ناٹ اسکالرس، دے آر جسٹ اسپیکر۔ اسپیکر نے اپنی تقریر کامیاب کرنی ہوتی ہے، اور تقریر کامیاب کرنے کے لیے نا ان کو پنجابی نہیں آتی تھی، اہل زبان تھے، تو وہ کہنے لگے، ان کو ویسے تو نہیں کہنا آیا کہ تقریر کامیاب کرنے واسطے مسالہ پانا پہتا ہے، مسالہ نہیں ڈالیں گے، واہ واہ نہیں ہوگی تو تقریر کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کام کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب ادھر سے ایک نکتہ بڑا ضروری ہے، میں آپ کی بات کا جواب بہتر دے دوں گا، سوال سے بھی زیادہ اچھا اگر یہ آپ سن لیں گے۔ پچھلے 250-300 سال سے بالخصوص اور بالعموم پچھلے 600 سال میں چلے جائیں تو ان مدارس نے مردم خیزی بند کر دی ہے۔ دنیا کے بہترین حکمران، بہترین سپہ سالار، آرکیٹیکٹ، اکانومسٹ، بیولوجسٹ، سوشیولوجسٹ، سائیکالوجسٹ انہی مدرسوں نے پیدا کیا۔ اب کیوں بانجھ ہو گئے ہیں؟ اب اس لیے بانجھ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔
ایون میں نے علماء کرام کو کہا کہ وہ کہتے ہیں آپ تو دیندار، آپ تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم دیندار ہیں. ایگزیکٹلی. یا تو وہ نبی کو جانتے نہیں ہیں یا پھر مانتے نہیں ہیں، یا مانتے ہیں تو نبی کی نہیں مانتے. یہ حدیث میں نے نہیں بنائی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرۃ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو پھر آپ دنیا سے الگ ہو کے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر دوسرے مذاہب کا پریشر بہت زیادہ آ گیا، کیونکہ ہماری اکثریت جو ہے وہ کنورٹڈ مسلم ہے. میرا اپنا خاندان 500 سال پہلے مسلمان ہوا، اس سے پہلے ہم لوگ مسلمان نہیں تھے. تو اسی طرح ہماری اکثریت یہاں پر ہوئی ہے، تو وہ دین کو سمجھنے کی بجائے مذہب کو سمجھ کے اس کی پیروکار ہو جاتی ہے. یہ ہے پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ لارڈ میکالے نے 1834 میں اس سازش کی ابتدا کی تھی. کب کی تھی؟ 1834. یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی. تو 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے وہ ہمارے مدارس کے نظام کو تباہ و برباد کر کے تو وہاں پر اوقاف کا نظام لا چکے تھے. جو منہ کھائے تھے آنکھ شرمائے، تنخواہ مجھے آپ دیں تو کیسے ہوگا کہ میں آپ کی بات نہ مانوں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس نے پھر تفریق پیدا رہی سے ہی کثر جو تھی وہ فرقوں نے نکال دی. آپ کسی مدرسے کا، میں تو سب کے سلیبس دیکھتا ہوں نا، کسی مدرسے کے سلیبس میں عصر حاضر کی کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی. جبکہ آپ ماضی میں چلے جائیں تو ہمارے مدارس کا پڑھا ہوا بچہ دیکھیں، آج بھی بچہ 12-14 گھنٹے پڑھتا ہے وہاں پہ. آج کا مدرسے کا بچہ زیادہ تابع دار ہے استاد کا، لیکن وہ دنیا میں آ کے مسفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مولوی بن سکتا ہے اور اس میں کوئی چیز ہی نہیں رکھی گئی. تو اس لیے ساری باتیں کہنے کی حد تک ہیں، عمل سے دور ہو گئے. اب آپ اپنے سوال کا جواب اگر نہیں ملا تو نہیں، زبردست. میرے سوال کا یقیناً مجھے جواب مل گیا ہے، کیونکہ میرے ویورز بھی یہی جاننا چاہ رہے تھے اور میں بھی یہاں بیٹھے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں تو پھر اس میں ذمہ دار کون ہے. اور ذمہ دار پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اور پروفیسر صاحب ایک لائن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسیج عوام کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچائیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے عوام مستفید ہو سکے. جی علامہ صاحب. میں امت مسلمہ کی ماں، بہن اور بیٹی کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ غلبہ اسلام ہو، اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب آئے، تو آپ کو خود سیرت فاطمہ الزہرا کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے. میں آج کے پروگرام کی رسالت سے یہی میسیج دے رہا ہوں. جی پروفیسر. میرا میسیج خواتین کے لیے بالخصوص ہے، وہ کیسی بیٹی تھیں، کیسی ماں تھیں، کیسی بہن تھیں اور کیسی بہو تھیں، اپنے تمام رشتوں میں ان کو ماڈل کریں تاکہ جو محبت کا اظہار آپ کرتی ہیں اس محبت کو عملاً ثابت کریں. اس سے آپ کی اپنی زندگی میں بے شمار آسانیاں آ جائیں گی. یہ میں ایک استاد کے طور پہ اور ایک سائیکالوجسٹ کے طور پہ اور ایک فیملی فزیشین ہوتے ہیں نا، دوائیوں کے ڈاکٹر، میں فیملی کاؤنسلنگ میں بہت ایکسپرٹ ہوں. تو آپ کے گھر کے بہت سارے معاملات صرف اس بات سے ٹھیک ہو جائیں گے کہ آپ سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. سبحان اللہ، بہت ہی زبردست. اور ویورز، میں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا. پروفیسر صاحب آپ کا ایک مرتبہ بہت شکریہ. اور یقیناً آج کی اس گفتگو سے جس طریقے سے سیدہ کائنات کی سیرت کو بیان کیا گیا، عقیدت ضروری ہے لیکن سیرت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اور اگر سیرت ہمارے اندر آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی بیٹے بھی فرما بردار ہوں گے، بیٹیاں بھی فرما بردار ہوں گی. اور روز بروز ہمیں کسی کے پاس جا کر سیشنز نہیں لینے پڑیں گے کہ میری بیٹی جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، میرا بیٹا راہ راست پر آ جائے. ہمیں پیروں فقیروں کے پاس جا کر بڑی بڑی نیازیں اور نہیں بانٹنی پڑیں گی، بڑی بڑی منتیں نہیں بانٹنی پڑیں گی. ہمارے پاس سب سے بڑی ذات تمام دنیا کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کائنات کی ہے. آج کا خصوصی پروگرام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے اوپر تھا. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا اور جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ضرور سنیں گے. میرے نبی کا ایسا چہرہ نورانی ہے، میرے نبی کا ایسا چہرہ نورانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے.
اللہ 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 گلشن میں ہے بہاریں میرے آقا سے گلشن میں ہے بہاریں میرے آقا سے ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ 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 بچپن ہی سے ان کے ٹکڑے کھاتی ہوں بچپن ہی سے ان کے ٹکڑے کھاتی ہوں میری نسبت ان کے در سے پرانی ہے میری نسبت ان کے در سے پرانی ہے بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ 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 زہرا پاک کے در کا ہے صدقہ سارا زہرا پاک کے گھر کا ہے صدقہ سارا میرے عروج کی فاروق کی کہانی ہے میرے عروج کی فاروق کی کہانی ہے بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ 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 غیروں کے دروازے پہ وہ نہیں جاتے غیروں کے دروازے پہ وہ نہیں جاتے ان کے منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے ان کے منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے اللہ 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 اللہ